अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और शहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना भी बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं। और जब मैं कहती हूँ कि इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रख रहे हैं तो उससे मुराद है कि काइंडनेस शो करें, नरमी से पेश आ रहे हैं, जहाँ पे किसी की मदद कर सकते हैं, किसी के साथ अच्छा सलूक कर सकते हैं वहाँ लाजमी तौर पर करें। क्योंकि हो सकता है कि आपकी किसी अच्छी बात से, आपके किसी अच्छे एक्शन से किसी और की मुश्किल आसान हो जाए, या उनका जो दिन है अच्छा हो जाए, उनका दिन, उनकी मुश्किलात आसान हो जाए। तो लाजमी तौर पर काइंडनेस आपने शो करनी है। तो जी हमारी रिवायत है, हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं वेदर अपडेट के साथ। तो बात करते हैं आइंदा 24 घंटे में मौसम के क्या सूरत हाल रहने वाले। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 35 डिग्रीज रहेगा और कम से कम 24 डिग्रीज रहेगा। बारिश के इम्कान आपको पता है कि आज काफ़ी ज़्यादा हैं। कहा जा रहा है कि 12 बजे के बाद दिन में बारिश हो सकती है, लेकिन क्योंकि वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल है तो ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है और हो सकता है कि बारिश हमें उससे पहले ही देखने को मिल जाए। हवा भी चल रही है, 16 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि शहर फैसलाबाद के जितने भी लोग हैं उनको अभी से पता होगा कि मौसम आज सुबह भी बहुत ही अच्छा था, कल शाम को भी अच्छा था, और कल का जो पूरा दिन गुजरा है वो भी काफ़ी बेहतर तरीके से गुजर गया। क्योंकि गर्मी जो है वो इतनी बढ़ गई थी पिछले कुछ हफ्तों में कि ये एक बड़ा वेलकम्ड चेंज है यहाँ पर, वेदर का चेंज हो जाना। और जैसे कि हम कहते हैं कि चाय जो है वो लाजमी तौर पर लोग एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और मैंने खुद देखा है बहुत सारे लोगों को इकट्ठे बैठते हुए, इकट्ठे बैठकर बातें करते हुए, जो कि मेरे ख्याल है गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो गई थी पिछले कुछ दिनों में कि लोग अवॉइड कर रहे थे, घर के अंदर रह रहे थे, कोशिश करते बाहर ना ज़्यादा निकलें। तो बहुत ही वेलकम चेंज है। लेकिन गर्मियाँ तो आनी ही हैं, लेकिन ये जो थोड़ा सा वक्त हमें बीच में मिल रहा है इसको ज़रूर लाजमी तौर पर एंजॉय करें। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और वक्त को एंजॉय करना चाहिए। तभी तो कहते हैं ना कि जो भी वक्त है हाल में रह के उसे एंजॉय किया जाए, अपने पास्ट की वजह से अपने हाल को ख़राब ना किया जाए, और मुस्तकबिल के सोच की वजह से भी अपने हाल को ख़राब ना किया जाए, बल्कि अपने हाल में रहते हुए जो है वो ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। और इसके साथ साथ मौसम तो इस कदर सुहाना शहर फैसलाबाद का हो चुका है कि आज सुबह जब मैं उठा और बाहर का मौसम देखा तो मूड एकदम खुशगवार हो गया। तो मेरा ही नहीं, ज़ाहिरी बात है बहुत सारे शहरियों का मूड जो है वो आज खुशगवार हुआ होगा। तपती धूप के अंदर जब लोग काम की तरफ रुख करते थे तो मूड सुबह सुबह जो है काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता था। यूँ महसूस होता था कि आज बड़ी हेक्टिक रूटीन रहेगी, लेकिन मौसम की वजह से भी चेहरों पे मुस्कुराहटें आती हैं। और इस मौसम के अंदर बारिश अगर बरसती है, अल्लाह ताला की रहमत बरसती है, तो ये ख़ास उसका करम होता है कि इस गर्मी के मौसम के अंदर आपको इतना ज़बरदस्त जो है वो मौसम दे दे। चाय की चुस्कियाँ जो हैं बहुत सारे घरों के अंदर लगाई जाती हैं, गपशप लगाई जाती है, महफिलें सजाई जाती हैं। तो हमारी तो यही दुआ है जनाब कि आज का दिन आपका बहुत खूबसूरत और बेहतरीन गुजरे। और रही बात टैलेंट के हवाले से, जैसा कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उसे ज़ाया मत करें। वीडियोज़ बनाएं, 30 सेकंड की वीडियो बना के व्हाट्सएप कर दें हमें, ताकि हम आपका टैलेंट जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिखा सकें। आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, एक्टिंग का टैलेंट है, स्केचिंग का है, सिंगिंग का है, तो आप उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त दिया जा रहा है। व्हाट्सएप करने वाली वीडियो को हम ऑन एयर अपने शो से दिखाएंगे। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपकी जो सालगिरह की वीडियोज़ है, यानी आपकी जो खुशियों की सेलिब्रेशंस है बर्थडेज़ की, आप उसकी भी वीडियो बना के 30 सेकंड की हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम उसको भी अपनी स्क्रीन पे चला के आपकी खुशियों के अंदर जो है वो शामिल होंगे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। आज एक बहुत ही प्यारे खूबसूरत नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिन्होंने हमें अपनी वीडियो भेजी है। मोहम्मद हुसैन उनका नाम है, बहुत ही खूबसूरत से चाइल्ड स्टार हैं। जी, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू मोहम्मद हुसैन। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ भर दें। और आप इतने छोटे से हैं अभी, तो जी आपके जो भी आगे चलते हुए ख्वाब हों ज़िंदगी में, जो भी आपके एम्बिशंस हो, जो भी पैशन हो, अल्लाह ताला वो सब कामयाब करें, वो सब पूरे करें, और किसी की बुरी नज़र बिल्कुल भी आपको और आपकी फैमिली को ना लगे। तो जी इसी के साथ आपको पता है हमारी कोशिश होती है कि जो भी ट्रेंडिंग न्यूज़ स्टोरीज़ हों, जो आप लोगों से रिलेट करती हूँ, वो हम लाजमी तौर पर शो में इंक्लूड करें। आज भी कुछ ऐसे ही होगा। तो जी बात करते हैं सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया की तरफ से जो बैन प्लेस किया गया है, लिमिट कर दिया गया है लोगों को जो इस साल हज कर सकेंगे। मैं खुद बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो कि बड़े एक्साइटेड थे हज करने के लिए, क्योंकि एज अ मुस्लिम मेरे ख्याल है ये सबसे बड़ा हमारा एक
خواب ہوتا ہے کہ ہر کوئی ہم اللہ تعالیٰ کے گھر جا سکیں, ان کی جا کر وہاں پر جا کر عبادت کر سکیں, دعا مانگ سکیں. تو مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگوں کا دل اس بات کو سن کے اداس ہو جائے گا, لیکن سعودی عربیہ کی گورنمنٹ کی طرف سے حج اس سال صرف 60,000 لوگوں کے لیے کھولا گیا ہے, جن میں صرف وہ لوگ شامل ہوں گے جو کہ سعودی عربیہ کے سٹیزنز ہیں, ساتھ ہی ساتھ جن کو کوئی بھی کرونک النس نہیں ہے, یعنی کہ کوئی بھی بہت خطرناک بیماری نہیں ہے, جیسے کہ دل کے امراض ہوتے ہیں, ڈفرینٹ طرح کے جو امراض ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ویکسینیشن جن کی کمپلیٹلی ہوئی ہے. لیکن صرف سعودی عربیہ کے سٹیزنز اور صرف 60,000 لوگ ہی اس سال حج کر سکیں گے. تو مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگوں کا دل اداس ہو رہا ہوگا, لیکن سعودی عربیہ نے یہ ڈیسیجن ان بیسس پہ لیا ہے کہ کرونا کے جو نئے ویریئنٹس دنیا میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں, بہت سارے ممالک جو کہ جنہوں نے اپنے بارڈرز کو اوپن کر دیا تھا, ریسٹرکشنز کو ہٹا دیا تھا, انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آگے چلتے, کیونکہ کیسز کی تعداد کسی بھی وقت پر بڑھنا شروع ہو سکتی ہے. اور ویکسینیشن کا جو ایک راؤنڈ ہے, جب تک 60% پاپولیشن یا اس سے زیادہ کو ویکسینیشن نہیں لگ جاتی ہے, تب تک بہت خطرہ ہے چیزوں کو کھولنا. اسے سمجھا جا سکتا ہے کہ حج کو کیوں لمٹ کیا گیا ہے. اداس نہیں ہونا, دل چھوٹا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو موقع دیں گے کہ ہم ان کے گھر جا سکیں اور جا کر ان کی عبادت کر سکیں, دعا مانگ سکیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور جہاں پہ بات کی جاتی ہے سعودی عربیہ کی گورنمنٹ کی, تو ان کا تو یہی خیال ہے کہ اگر باہر سے آپ بہت سارے ملکوں سے پھر لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ آئیں گے, اور کووڈ کے پھیلنے کے چانسز بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ہو سکتے ہیں, اور بہت ساری مختلف اور نئی سٹرینز بھی کہا جا رہا ہے کہ دریافت ہوئی ہیں جو کہ زیادہ ڈینجرس ہے پریویس کووڈ سے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو ان کا لیا گیا, لیکن سرزمین مکہ پھر سے بازی جو ہے وہ لے گی اور ہمیشہ سے لے جاتی ہے. وہاں کے رہائشی جو ہیں اب حج پرفارم کر سکیں گے. لیکن میرا یہ ذاتی طور پہ ماننا یہ بھی ہے فاطمہ کہ حج عمرہ اور اس جگہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے جس کو بلانا ہوتا ہے نا, وہ دنیا میں کہیں پہ بھی چھپا ہو, وہ دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھا ہو, اس کے لیے بہانہ بنتا ہے اور وہاں پہ بلا لیا جاتا ہے. لیکن اس کے لیے اس سرزمین کی, اس پاک سرزمین کی محبت آپ کے دل میں ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر اس دفعہ نہیں جا پائے تو انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ یا اس کے بعد جب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوا لازمی طور پہ آپ کو اپنے گھر بلائے گا, اور وہاں کی پاک فضا کے اندر سانس لینے کی سعادت جو ہے وہ آپ کو ضرور حاصل ہوگی. اور ہماری یہی دعا ہے کہ آپ کو بھی حاصل ہو, ہمیں بھی حاصل ہو. میرے دل میں بھی بہت تڑپ ہے وہاں پہ جانے کے لیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک نہ ایک دن وہاں پہ جا کے روضہ رسول کے سامنے نماز پڑھنے کی سعادت دے, مکہ مکرمہ کے آگے نماز پڑھنے کی سعادت دے, اور حجر اسود کو چومنے کی سعادت دے, خانہ کعبہ کا غلاف چومنے کی سعادت دے. تو یہ وہ محبتیں ہیں جو ہر مسلمان کے دل میں موجود ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ تمام محبتیں ایک دن سب لوگوں کی قبول کرے گا اور اسے پوری بھی کرے گا. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. ایک اور انٹرسٹنگ نیوز ہے فاطمہ, اور پاکستانی کے حوالے سے. یہ پاکستانی نژاد ہیں, اور جہاں پہ بھی پاکستانی موجود ہوتا ہے تو ہمارے لیے فخر کا مقام بن رہا ہے. آج کل آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ ہم فارن کنٹریز سے پاکستانی نژاد جتنے بھی وہاں پہ اپنا نام بنا رہے ہیں, کسی بھی فیلڈ کے اندر بنا رہے ہیں, آپ کے ساتھ خبریں وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہتے ہیں. اور صرف وہ نام ہی نہیں بنا رہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے, معاشی اسٹیبلٹی کے لیے بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. جی ہاں, آج ہم ایک ایسے پاکستانی نژاد کی بات کر رہے ہیں جو امریکہ میں مقیم ہے, اور پہلے فیڈرل جج جو ہیں پاکستانی مسلم جو ہے وہ وہاں پہ بنے ہیں. اور فیڈرل جج بننے کے بعد زاہد قریشی جو ہیں وہ مسلم امہ کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے انتہائی فخر کا مقام بنے ہیں. اور جتنی بھی کمیونٹی ہے ہماری پاکستانی کمیونٹی, ان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. اور آپ اس چیز کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی کا ایک شخص ہو جسے فارن کنٹری کے اندر, اسپیشلی امریکہ کے اندر, اتنے بڑے عہدے پہ فائز کر دیا جائے, کتنی سٹرگل کی ہوگی اور کتنا اپنا آپ اور اپنا مقام جو ہے ان کے آگے منوایا ہوگا کہ انہوں نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ اتنی بڑی سیٹ پہ ان کو بٹھا دیا جائے. بالکل ننان, اور آئی تھنک جب بھی کوئی ایک قدم اٹھاتا ہے مسلمانوں میں سے, کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں ہمارے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرتی ہے, تو وہ دوسروں کے راستہ جو ہے وہ آسان کر دیتے ہیں. جو پہلا شخص ہوتا ہے ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے کا, اس کے لیے ہمیشہ سب سے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں, اس کے لیے ہمیشہ چیز سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے, اور اس کے آنے والے بعد جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے چیزیں آسان ہوتی جاتی ہیں. اور یہی زاہد قریشی نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے. جو بائیڈن جو کہ US پریزیڈنٹ ہیں ایٹ دا ٹائم, انہوں نے یہ نام سجیسٹ کیا تھا زاہد قریشی کا, جس کے بعد US سینٹ کی طرف سے الاؤ کر دیا گیا تھا ان کو, اور اس کے بعد وہ فیڈرل جج جو ہیں یعنی کہ US کے پہلے مسلم فیڈرل جج اپوائنٹ ہو چکے ہیں. اور امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا فرض
پوری طرح سے نبھائیں گے اور مسلمانوں کا نام اور پاکستانیوں کا نام، کیونکہ وہ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں اوریجنلی، تو آف کورس وہ آگے چلتے ہوئے پاکستان کا نام پوری طرح سے روشن کر سکیں. اور بہت سارے لوگوں کے لیے جو خواب دیکھتے ہیں کہ ایک دن ہم بھی کچھ بڑا کر کے دکھائیں گے، ان کے لیے راستے بھی آسان ہوں گے اور ان کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کریں گے، نہ ہی یو ایس میں بلکہ آلسو سارے پاکستانیوں کے لیے. اسی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ کوئی بھی جو ٹرینڈنگ چیزیں ہوتی ہیں نہ صرف نیوز سٹوریز آپ کو بتائیں لیکن اپنے شو میں سب سے پہلے ان کے بارے میں بات بھی کریں، ڈسکس بھی کریں ان ایشوز کو. تو وہی آج ہم کرنے والے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ جو ہے پنجاب کو ایلوکیٹ ہو چکا ہے. بہت سارے لوگ خوش ہیں اور بہت سارے لوگ خوش نہیں بھی ہیں، اور آف کورس بہت ساری چیزیں مس آؤٹ بھی ہوئی ہیں اس بجٹ کے اندر. بہت سارے اداروں کو جتنا وہ چاہ رہے تھے اتنے پیسے الاٹ نہیں کیے گئے ہیں. کہیں پر ٹیکسز امپوز کیے گئے ہیں تو کہیں پر ٹیکسز جو ہیں ہٹا دیے گئے ہیں. عام پاکستانی کی زندگی پر اس کا کیا فرق پڑے گا، پنجاب کے لوگوں پر اس بجٹ ایلوکیشن کا کیا جو ہے افیکٹ ہوگا، اسی کو آج ہم شو میں ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے حنان کہ ہماری جو آڈینس ہے ان کو صحیح طرح سے، کیونکہ آپ کو لاز اینڈ پالیسی آپ کے سامنے رکھ دی جائے یا آپ کے سامنے ایک ڈاکیومنٹ رکھ دیا جائے بڑا پولیٹیکل سا، اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. یہ ہمارا کام ہے اور ہم اپنے شو کے تھرو یہی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو عام الفاظ میں عام لوگوں تک پہنچا سکیں کہ آخر آپ کی ڈیلی زندگی پر، ڈیلی روٹین پر اس بجٹ کا کیا امپیکٹ ہونے والا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور عام شخص کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ گاڑیوں پہ کتنی چھوٹ دے دی گئی. عام شخص کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ روڈز کتنے تعمیر کیے جائیں گے. عام شخص کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کس ادارے کو کتنا ریلیف دیا جائے گا. عام شخص کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ اداروں کے اندر جو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ لگیں گے بھی یا نہیں لگیں گے. اسے غرض ہے تو صرف اتنا کہ کیا گھر کا بل جو آگے 5,000 یا 10,000 آ رہا تھا وہ 2,500 پہ آئے گا، جو کرایہ اسے 20,000 دینا پڑ رہا ہے وہ 10 پہ آئے گا، کیا بچوں کی فیس جو دینی پڑ رہی ہے وہ کم ہوگی، کیا دال چینی آٹا جو وہ خرید کے لا رہا ہے وہ کم پیسوں میں آئے گا، یا اس کی اجرت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی. لیکن اس سے جو ہے وہ اگر ہم ریلیٹ کریں بجٹ کو تو کس حد تک افیکٹو ہے، اس موضوع پہ آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رمضان مرزا، ہمارے سینئر رپورٹر ہیں اور بہت اچھے تجزیہ نگار بھی ہیں. تو حالات کو بڑے سنجیدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں. کل بجٹ کی رپورٹس بھی کافی زیادہ انہوں نے بنائی 41 کے لیے. تو مرزا صاحب کیا کہیں گے آپ، خاص طور پہ اسپیسیفکلی بجٹ کی بات کریں، ڈیٹیل میں تو ہم جائیں گے. میں ڈائریکٹ امپیکٹ ایک غریب انسان پہ اس کا کیا پڑا ہے، کیا اس کو کوئی فائدہ پہنچا ہے اس سے کہ نہیں؟ حنان بہت شکریہ. حنان، جو سب سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے بجٹ پیش کیا گیا تھا اس میں ریلیف نظر آیا ہے، تو صنعت کار کو نظر آیا ہے، تاجر کو نظر آیا ہے. اور جو گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے گزشتہ روز بجٹ پیش کیا گیا اس میں چونکہ ٹیکسیشن اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یا ڈائریکٹ ٹیکس وہ اس میں انوالو نہیں ہوتا، وہ فیڈرل گورنمنٹ کا استحقاق ہوتا ہے. تو اس بجٹ میں نہ تو عام آدمی کے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور جو بوجھ اس گورنمنٹ کی جانب سے پہلے ہی ڈال دیا گیا ہے اس کو ہٹانے کے لیے بھی کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو بجلی کا بل پہلے کو 3,000 روپے آ رہا ہے تو ابھی بھی آپ کو جو بل ہے وہ اتنا ہی آئے گا. لیکن چونکہ بجلی کا بل اور جو پیٹرولیم مصنوعات ہوتی ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ ڈے ٹو ڈے اور منتھ ٹو منتھ ڈیسائیڈ ہو رہی ہوتی ہیں، اس لیے اس کا تو بھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. دوسری چیزیں جو اشیاء خور و نوش ہیں ان کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ طلب اور رسد کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ فکس کی جاتی ہیں، تو ان کے اوپر بھی ابھی تک اس کا ڈائریکٹ اثر کوئی نہیں نظر آ رہا. اگر آپ کی مارکیٹ اچھی ہوگی، آپ کے پاس پیداوار اچھی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں آپ کو سستی مل سکتی ہیں. اور اگر کسی طرح کا بحران پیدا ہوتا ہے، وہ آٹے کا ہو، چینی کا ہو، دالوں کا ہو یا اسی طرح سبز مسالہ جات کا، تو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. جو گزشتہ روز 2600 بلین کا بجٹ حکومت پنجاب کی جانب سے پیش کیا گیا ہے اس میں ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ فیصل آباد کے لیے کوئی بڑا میجر چنک آنے والا ہے. اور جس طرح لاہور کو ہمیشہ جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ دیکھا جاتا ہے اور وہاں پر کچھ بڑے پروجیکٹس آتے ہیں، تو فیصل آباد کے لیے بھی شاید کوئی بڑا پروجیکٹ جو ہوگا وہ آئے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے وہ تمام مسائل جن کے لیے ہم پچھلے 1.5-2 سال سے، یا یہ کہہ لیں کہ جب سے موجودہ گورنمنٹ نے حکومت سنبھالی ہے تب سے بار بار جو ہے وہ آواز بلند کر رہے ہیں، وہ سیوریج کا مسئلہ ہو، وہ پانی کا مسئلہ ہو، وہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو، وہ ماحولیات کے مسائل ہوں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی منصوبہ بندی یا اس کے لیے کسی قسم کا کوئی بجٹ ہمیں نظر نہیں آیا.
اس کے علاوہ شہر میں جو مشروم گروتھ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کالونیز کی، تو شہر کو ورٹیکلی جو ہے وہ پھیلایا جائے، اس کی ماسٹر پلان کے اوپر بات ہم کرتے رہیں. اس حوالے سے بھی حکومت کی جانب سے کوئی انیشیٹو نظر نہیں آیا. اس سے نظر یہ آ رہا ہے مجموعی طور پر فیصل آباد کے اگر بجٹ کے اوپر ہم ایک نظر دوڑائیں تو وہ تمام منصوبے جو کہ لیگی دور میں شروع کیے گئے تھے یا وہ چھوٹے منصوبے جو کہ اس حکومت نے اپنے دورے اقتدار میں شروع کیے، ان کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بجٹ کی ایلوکیشن بھی نظر آتی ہے. لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ جس طرح لیگی دور میں نولٹی پل انڈر پاس کی بات ہوئی، کشمیر پل انڈر پاس کی بات ہوئی، جھال انڈر پاس کی بات ہوئی، چلڈرن ہاسپٹل کی بات ہوئی، ڈرگ ٹیسٹنگ لیب کے حوالے سے کہا جاتا رہا، حسیب شہید ہاسپٹل کا انیشیٹو لیا گیا، یا اس کے علاوہ دیگر منصوبے، تو کچھ بھی اس پہ نظر نہیں آیا. بالکل رمضان، اور ڈیفینیٹلی ہم چاہیں گے کہ اس پہ اور بھی ڈیٹیل میں بات کریں، کیونکہ بہت ساری چیزوں کو مس آؤٹ کیا گیا ہے اس سال کے بجٹ میں، اور امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے شو کے تھرو ان کو ہائی لائٹ کریں. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. تو کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. رمضان مرزا ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. میرے ساتھ سی ایم پیکج کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا کہ کبھی 13 ارب اور کبھی 19 ارب کا اعلان کیا گیا تھا، بجٹ کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے یوٹیلائز کیا جائے گا؟ اچھا حنان، یہ بڑی خوبصورت بحث ہے، دلچسپ بات ہے کہ فیصل آبادیوں کو یا ہمیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے جو پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں ان کو بیوقوف بنایا گیا ہے. وہ اس طرح کہ 13 ارب روپے کی ایلوکیشن وہ جو منظوری ہو گئی اور انہی 13 ارب کو اس بجٹ میں شامل کر دیا گیا. اچھا، وہ سیپریٹ نہیں ہے؟ وہ سیپریٹ نہیں ہے، یہ ایک ہے، مطلب یہ ایک ایگزامپل ہے. اچھا، دوسری بات، 5 ارب روپے کی لاگت سے فرنچ پروجیکٹ فیز 2، اس کے لیے ایک نالا سائٹ تک بننا تھا جہاں پر اس پروجیکٹ نے لگنا تھا، وہ بھی ایڈ ہو گیا. اچھا، وہ بھی پچھلے 3 سال سے ایڈ ہو گیا ہے، 5 ارب روپے کا وہ. اچھا، اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ 15 ارب روپے کا فرنچ پروجیکٹ فیز 2، جو کہ شہباز شریف جب 2017 میں فیصل آباد میں آئے تھے تو انہوں نے اس کی سافٹ اوپننگ کر دی تھی اور ان کی نیم پلیٹ جو ہے وہ بھی فرنچ پروجیکٹ فیز 1 پہ لگی ہوئی ہے. 15 ارب روپے وہ. اچھا، جو 19 ارب روپے کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ جب سی ایم پنجاب پہلی بار فیصل آباد میں آئے تو ڈنمارک گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ طے پایا تھا، وہ 19 ارب روپے جو ہے وہ فراہم کرے گا. یہ 2019 کی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے سرکٹ ہاؤس میں اس کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا، اور وہ بھی ابھی جو نمبر وہاں پہ پلیٹ ہے، کتبہ جو ہے میں کہہ دوں خدا نخواستہ، وہ وہاں پہ لگا ہوا ہے حکومت کا. تو 19 ارب روپے وہ. یہ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ یہ تقریباً 34 ارب روپے واسا کے، یہ 2 پروجیکٹس کے، 5 ارب روپے ڈسٹریبیوٹری لائن کے، 39 ارب، اور اسی طرح بہت سارے اور منصوبے. 13 ارب سی ایم پیکج کا ہے. 52 ارب روپے کے وہ پروجیکٹس ہیں جو پہلے سے ہی ہیں، تو 52 ارب کو بھی جو ہے وہ اسی پروجیکٹ میں شامل کر دیا گیا کہ بھئی یہ 52 ارب روپے جو ہے فیصل آباد کو دے رہے ہیں. اسی طرح ایف ڈی اے کے ساتھ جو ہے 93 کروڑ روپے کے ان کے آن گوئنگ سکیمز ہیں، 93 کروڑ روپے ابھی باقی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ 3 کروڑ روپے دے کے جو ہے وہ کہہ دیا کہ آپ کو دیتے رہیں گے. پی ایچ اے کے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے نا، یقین کریں مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ ڈی جی پی ایچ اے نے اس کے لیے بڑی سٹرگل بھی کی، کوشش بھی کی بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے. اب ہوا یہ ہے کہ 50 لاکھ روپے ایک منصوبے کے لیے جو آن گوئنگ سکیم ہے ان کی، اس کے لیے انہوں نے دیے ہیں کہ بھئی آپ یہ رکھیں، اور میاں واقعی جو جنگلات ہیں ان کے لیے انہوں نے 3 کروڑ روپے مانگا تھا، 50 لاکھ روپے اس کے لیے دیے. یعنی وہ یہ تھوڑے بہت دے کے کہا اچھا چلو بعد میں دیکھیں گے کیا. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کی جو مثال دی جاتی ہے نا، یا آٹے میں نمک کے برابر یہ مثال دی جا رہی ہے، اور فیصل آبادیوں کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہو گیا. یہ اگر بات کریں گے جو ایلوکیشن کی گئی ہے تو اس کا اثر کیا ہوگا آگے چل کے؟ مطلب واسطہ کہ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ مسائل ہیں فیصل آباد کے اندر، چاہے وہ چھوٹی کالونیز ہو، بڑی کالونیز ہو. مونسون کا سیزن بھی آلموسٹ آ چکا ہے، تو ایک عام شہری کی زندگی پہ کیا اثر ہوگا؟ اچھا، اس کے حوالے سے ان کی کوئی 20 سکیمز ہیں. اچھا، وہ بھی سی ایم پیکج میں آلریڈی موجود ہیں. تقریباً 4.5 ارب روپے کی 20 سکیمز موجود ہیں. ان سکیموں کے تحت مختلف جگہوں پہ ٹرنک سیور لائن جو ہے وہ چینج ہونی ہے، پمپنگ ڈسپوزلز کی مشینری چینج ہونی ہے، پمپنگ مشینری لگنی ہے، یا اسی طرح کے کچھ اور پروجیکٹس ہیں. اچھا، اس کا بھی امپیکٹ جو ہے وہ فوری نہیں آنا. ابھی تک ان منصوبوں کی اس لیے جو ہے وہ افتتاح نہیں اس کا ہو سکا ہے، سنگ بنیاد نہیں رکھا جا سکا
کہ سی ایم صاحب کے ساتھ یا پی ایم صاحب کے پاس جو ہے وہ ابھی تک وقت نہیں ہے. 2 وزٹس جو تھے وہ رمضان مبارک کے درمیان رکھے گئے, آپ کو یاد ہوگا, اور وہ پوسٹ پون ہو گئے. اس کے بعد ابھی تک انتظار کر رہے ہیں, آلموسٹ 1 مہینہ ہو گیا انتظار کر رہے ہیں کہ سی ایم یا پی ایم کب آئیں, ان کے اوپر کام شروع ہو. فی الوقت فیصل آبادیوں کو جو ہے وہ واسطہ کی طرف سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اب جبکہ ان منصوبوں کے اوپر کام شروع ہوگا, سڑکیں اکھاڑی جائیں گی, جو ڈسپوزلز ہیں وہ بند ہوں گے, کئی ایک علاقوں میں سیوریج مسائل جو ہیں وہ گمبھیر ہو جائیں گے, لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے جو کسی حد تک ہو سکتا ہے وہ تقریباً کوئی 3 سال کے بعد جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ فیصل آباد میں کچھ مسائل جو ہیں وہ حل ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ اوور آل فیصل آباد کے لیے اس بجٹ میں جو ہے وہ کچھ نہیں رکھا جا رہا, اور کسی کو پتا بھی نہیں ہے کہ کیا ہو گیا فیصل آبادیوں کے ساتھ. اچھا, اس کے علاوہ جو محکمہ صحت کے حوالے سے ہیں اس میں ایک ریجنل بلڈ سینٹر جو ہے اس کے قیام کی منظوری دی گئی ہے. اس کے لیے 16 کروڑ روپے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں. اور جو ڈسپینسریاں اور ہسپتالوں کی چھوٹی موٹی تعمیر و مرمت یا اس کے جو بجٹ باقی رکا ہوا تھا اس کے لیے بھی جو ہیں وہ 20 کروڑ روپے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ اس دور میں بھی جس طرح لیگی دور میں فیصل آباد کو ہمیشہ اگنور کیا جاتا رہا ہے, لیکن لیگی دور پھر بھی بہت بہتر تھا, اس بار تو کسر ہی نکل گئی ہے نا. اچھا مرزا صاحب, اس بات میں مجھے تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا, جائکا اور اس طرح کے مختلف کمپنیز جو واسا کو ایڈز دے رہی تھی پانی کو فیصل آباد میں لانے کے لیے یا پھر کسی اور کام کے لیے بھی, کیا وہ بھی بجٹ کے اندر ایڈ کر دیا گیا؟ کیونکہ وہ بھی اربوں روپے تھے. اب میں اس میں بتاتا ہوں, ان کا 6 ارب روپے کا ایک الگ سے پروجیکٹ ہے, لیکن اس کے اوپر کام شروع نہیں ہوا, اس کے اوپر کچھ نہیں شروع ہوا. وہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا 5 ارب روپے کی ڈسٹریبیوٹری لائن وہی ہے. اب جس کا ذکر آپ بھی کر رہے ہیں کہ جائکا کی جانب سے فیصل آباد کا ماسٹر پلان بنایا گیا اور اس کے لیے بھی کوئی 20 سے 24 ارب روپے جو ہے درکار ہیں, اور وہ فیز وائز چاہیے. وہ تو کہیں پہ ہے ہی نہیں نا, ابھی اس کی تو منظوری نہیں ہوئی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جن 2 پروجیکٹس کی میں بات کر رہا ہوں وہ آپ نے ایک مثال تو سنی ہوگی نا کہ مدعی سست اور گواہ چست. ڈنمارک اور فرانس گورنمنٹ پیسے ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھے ہیں, بھائی جان لے لیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر کاغذی کارروائیاں نہیں پوری ہو رہی ہیں. اور اندر کی بات یہ ہے کہ بھائی ٹھیکہ ان کو دینا ہے, ان کو نہیں دینا, ان کو دینا ہے, ان کو دینا ہے, ان کو نہیں دینا, ان کو دینا ہے. یہ معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں, اور بندر بانٹ آپ سمجھ لیں یہ چل رہی ہے, جس وجہ سے یہ منصوبے جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں. سابق ایم ڈی کے اوپر بھی جو ہے کچھ الزامات لگائے جاتے ہیں, موجودہ انتظامیہ کے اوپر بھی کچھ الزامات لگائے جاتے ہیں, لیکن اس معاملے کو سنجیدگی سے کوئی نہیں دیکھ رہا. جس طرح ہر بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے نا کہ آج کا دن گزر جائے, کل پھر دیکھی جائے. رمضان, یہ ان مسئلوں کا پھر حل کیا ہے؟ اوبیسلی ایک عام شہری, ایک عام فیصل آبادی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اب یہ اندرونی مسائل کے ٹھیکہ کس کو دینا ہے, کون کس کا دوست ہے, ان مسائل سے ایک عام شہری کی زندگی تو اثر انداز نہیں ہونی چاہیے. آپ کو میں دلچسپ بات بتاتا ہوں, فیصل آباد میں اس وقت جو پینے کے صاف پانی کی ڈیمانڈ ہے وہ 177 ملین گیلن ہے, جس کا آپ مطلب یہ سمجھ لیں 17 کروڑ گیلن آج کی ڈیمانڈ ہے فیصل آباد سٹی کی. آپ 5 تحصیلیں نکال دیں, سمندری, چک جھومرا, تاندلے والا, جڑا والا اور صدر, 5 تحصیلیں نکال دیں اور سٹی کی یہ ڈیمانڈ ہے. لیکن فیصل آباد میں واسطہ جو اس وقت پانی کی فراہمی دے رہا ہے وہ تقریباً 5 سے 6 کروڑ گیلن ہے. 17 کروڑ ڈیمانڈ ہے, 5 سے 6 کروڑ دے رہا ہے. اچھا, اور جو ان کے پاس سسٹم موجود ہے, کیپیسٹی موجود ہے, وہ تقریباً 11 کروڑ گیلن پانی یہ فراہم کر سکتے ہیں. لیکن 11 کروڑ اس لیے فراہم کر رہے ہیں کہ ان کے پاس بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اچھا, اب بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو بھئی آپ نے اتنے سالوں سے اپنا کوئی بزنس پلان کیوں نہیں بنایا؟ بار بار گورنمنٹ کو بھجوائی جاتی ہے سمری کہ بھائی جان یہ ہمارا بزنس پلان ہے, ہم ٹیرف ریوائز کر رہے ہیں, ہم سروسز کو 100 روپے کی بجائے 200 روپے میں دیں گے. لیکن گورنمنٹ کہہ دیتی ہے بھئی نہیں, بجلی تو ہم مہنگی کریں گے, تیل بھی مہنگا کریں گے, لیکن جو بنیادی ضرورت ہے پانی وہ آپ دیں یا نہ دیں, ہم مہنگا نہیں کریں گے. اس وجہ سے نظر یہ آ رہا ہے کہ کسی بھی سرکاری ادارے کی, کسی بھی سرکاری افسر کی فیصل آبادیوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنی پہلی پرائیورٹی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مفت میں ملنے والی چیز ہے, مفت میں ہی ملے گی. اچھا, واسا کے حوالے سے تھوڑا سا مرزا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اکثر اوقات ہمارے فیصل آباد کے جو آڈینس ہے, آپ بھی رپورٹنگ کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, انہوں نے ہمیشہ ایک ہی رونا رویا کہ ہماری اپلیکیشن کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. 10 دن ہو جاتے ہیں, 20 دن ہو جاتے ہیں, فون کرتے ہیں اور وہاں پہ جو بھی سیوریج سسٹم یا سیوریج لائن خراب ہوتی ہے اسے ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ واسا کی جانب سے کوئی ایسا پلان تیار کیا گیا ہو جس پہ فوری حل جو ہے وہ, آگے مونسون بھی سٹارٹ ہو رہا ہے, مونسون میں تو بہت مسئلہ بڑھے گا. میں نے میڈیا کے اوپر ایک رپورٹ
چلتی ہوئی دیکھی تھی، اس میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں فنڈز کی بھی کمی ہے، ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، مین فورس کی کمی ہے، اور آخر میں ایک سینٹینس تھا، اور وہ کیا تھا، ان سب کی کمیوں کو ہم دور کر سکتے ہیں صرف اپنی دیانتداری سے۔ میں ایک بات سمجھتا ہوں، اور نسیم صادق کا یہ کہنا ہے، میں نے کہا کہ سر پی ایچ اے میں، واسا میں، ایف ڈی اے میں سٹاف کی بڑی کمی ہے۔ انہوں نے کہا جتنے تھوڑے بندے ہوتے ہیں اچھا کام کر لیتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کروں گا، یہاں سے آپ ہی اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے ہی پروگرام کرنا ہے، تو آپ فاطمہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے۔ اگر فاطمہ کے لیے بیٹھی ہیں تو حنان کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے۔ اگر ایک بندہ بیٹھا ہے، اسے پتا ہے کہ آئی ہیو ٹو گو، ٹھیک ہے، اس میں چانس کم ہو جائے گا ڈبل بات کرنے کا، یا کوئی ایسا سیکنڈ جو خاموشی سے گزر جائے۔ جب آپ کام کو تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں نا، اور وہ کہتا ہے کہ سرکار کو تو پتہ ہی ہے آپ کو دفاتر کا کہ یہ وہ کرے گا، وہ کہتا ہے نہیں یہ کرے گا، یہ صورتحال ہے فیصل آباد میں کوئی بھی محکمہ ہے، اور خصوصاً واسا، یقین کریں کہ کہتے ہیں کہ وہ کر لے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں بطور رپورٹر، ہم دیواروں میں ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہاں پہ وہ اسی روم میں بیٹھے ہیں تسلی کے ساتھ۔ مرزا صاحب، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی اب تک اپلیکیشنز آئیں آن لائن یا ریٹرن، اور کتنوں پہ موجود ہیں؟ اینڈرائڈ ایپ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ای سسٹم موجود ہے، آپ کمپیوٹر میں بیٹھ کے اس کی جو ہے اپلیکیشن درج کر سکتے ہیں، اور ان کا ہیلپ لائن نمبر موجود ہے، اور وہاں پر 4 سے 5 لوگ بھی موجود ہیں جو اپلیکیشن ریسیو کرتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپلیکیشن لی جاتی ہے، کمپلین لی جاتی ہے، ریفر کر دی جاتی ہے، ریفر کرنے کے بعد اس کو حل کرنا متعلقہ جو ڈپٹی ہے، اے ڈی ہے، سب انجینئر ہے، اوورسیئر ہے، اور اس سے اوپر ڈائریکٹر ہے اور ڈی ایم ڈی ہے، اس سب ہیرارکی کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آ کے پھر کیا ہوتا ہے، متعلقہ بندہ وہاں پہ جاتا ہے، بانس لے کے جاتا ہے، بانس پھیرا، اس کے بعد کہہ دیا بھائی جان ہو گیا مسئلہ حل۔ ابھی 2 گھنٹے نہیں گزرنے، پانی کا استعمال پھر اس علاقے میں ہونا ہے، پھر وہی ہو۔ مسئلے کو سنجیدگی سے ساتھ حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی۔ روزانہ کی بنیاد پر واسا کی جو ایوریج ہے وہ کچھ 15 سے 18 درخواستیں جو ہیں وہ موصول ہوتی ہیں۔ لیکن اگلی دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی درخواستیں موصول ہوتی ہیں جن میں واسا کا سسٹم ضرور موجود ہے، لیکن وہاں پر ریونیو ریسیو کرنے کا، کلیکٹ کرنے کا سسٹم موجود نہیں۔ کئی ایک جگہوں پر سسٹم کلیکٹ کرنے کا موجود ہے، بل بھی وہاں پر جاتے ہیں، لیکن لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹر لنک ہیں جن کو ایک ایک کر کے سدھارا جا سکتا ہے۔ لیکن میں نے پھر سب سے پہلی بات کہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، وہ بل دینے والا ہو یا بل لینے والا، کہ آج کا دن گزر جائے، کل پھر دیکھی جائے گی۔ تو لیکن اس سے تو چیزیں آنے والے وقت میں اور مشکل ہی ہوتی جائیں گی، جا رہی ہیں۔ اور ہوتا فاطمہ یہ ہے، میں نے خود ان میٹنگز کو اٹینڈ کیا ہے کہ پارلیمنٹیرین یا ان کے بھیجے کرندے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر 12 انچ کی سیور لائن ہے، اسے 18 کی کریں۔ اب وہاں پہ بیٹھا انجینئر ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ یہاں پہ کتنے انچ کی لائن چاہیے، اور اگر بلاکیج ہے تو وہ اگلی لائن میں ہے، اس لائن میں نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی اس کو لائن چینج کرنا ہے، تو وہ پہلی لائن وہیں پہ ہوتی ہے، دوسری لائن ڈال دی جاتی ہے۔ سسٹم ایک سینٹرلائز سسٹم بنانے کی ضرورت ہے کہ سیوریج لائن کس نے ڈالی، کب ڈالی، اور اس کی ایج کتنی ہے، اور کس ٹھیکیدار نے ڈالی، اور اس کا آپریشن اینڈ مینٹیننس کس نے کرنی ہے۔ یہ ایک لمبے عرصے تک نہیں ہوتا نظر آتا مرزا صاحب۔ یہ ایک ویل مینرڈ قوم جو ہوتی ہے ان کے یہ طریقہ کار ہوتے ہیں، اور ان کو بجٹس کی، اور یہاں پہ بہت ساری پرابلمز ہیں مرزا صاحب، ون بائی ون سب پہ ڈسکس کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا ہے، تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو جی ویلکم بیک، سٹی ایٹ 10 میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کر رہے ہیں۔ بات کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے فیصل آباد کو اور فیصل آباد کے دیگر اداروں کو کتنی ایلوکیشن کی گئی ہے، اور اس کا ایک عام شہری، ایک عام فیصل آبادی کی زندگی پر کیا فرق پڑے گا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ واسا کو جو فنڈز دیے گئے ہیں وہ ناٹ ایٹ آل انف ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کی زندگی اسپیشلی سیوریج مسائل کے حوالے سے اتنی ہی مشکل رہے گی۔ ہم بات کر رہے تھے آلسو پینے کے پانی کے حوالے سے کہ بالکل بھی کافی نہیں ہے، جو فراہم کیا جا رہا ہے وہ کم ہے، تو عام شہری کی زندگی مشکل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن پرائسز کی بات کریں تو پرائسز اس حوالے سے کچھ بہتر ہی رہے ہیں اس سال کے بجٹ میں، جو کہ پازیٹیو اور اچھی بات بھی ہے، کیونکہ عام شہری کی زندگی جتنی آسان ہو وہی کسی بھی بجٹ کا یا کسی بھی گورنمنٹ کا ایم ہونا چاہیے۔ تو چلتے ہیں مرزا صاحب کی طرف اور ان سے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے کہ کیا چیزیں ہیں اس سال کے بجٹ میں جو کہ پازیٹیو نظر آئی ہیں آپ کو۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پر مسائل ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا کوئی اچھی چیز بھی ہے اس سال کے بجٹ میں؟ اصل میں پنجاب گورنمنٹ کا بجٹ دیکھیں تو فیصل آباد کے لیے کچھ خاص بہتری نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ تاجروں کے لیے، صنعت کاروں کے لیے جو ہے وہ خاصا ریلیف نظر آتا ہے۔
وہ اس میں ریفنڈ کی مد میں ہو، وہ اس میں بہت ساری جو ٹیکسز ہیں ان کو ہٹانے کی مد میں ہو، اور یا یہ سمجھ لیں کہ جو ایکسپورٹ ڈیوٹی ہے اس کو کم کرنے کی مد میں ہو. تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اوورآل صنعت کار، تاجر وہ خاصا جو ہے وہ خوش نظر آ رہا ہے. اور اس گورنمنٹ میں اگر یہ بھی دیکھا جائے تو یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح نون لیگ کی جو گورنمنٹ تھی اس کو ہم یہ سمجھتے ہوتے تھے یہ صنعت کار دوست یا تاجر دوست حکومت ہے. اس گورنمنٹ کی اگر پچھلے 3 سال کی ہم جو ہے وہ کارکردگی دیکھیں تو ہم یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے جو صنعت کار ہے فیصل آباد کے لیے اس کو تاجر کے لیے بڑا ریلیف جو ہے وہ دیا ہے. بالکل ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید اس حکومت سے جو عام عوام ہے وہ تو پریشان ہے ہی، تاجر اور صنعت کار بھی جو ہے وہ شاید انہیں اگلی گورنمنٹ کے لیے ووٹ کاسٹ نہیں کرے گا. لیکن موجودہ جو زمینی حقائق ہیں اور جو اعداد و شمار ہیں اور جو شماریے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگلا ٹائم جو ہے، جو کہ الیکشن ٹائم اگر ہوگا تو صنعت کار اور تاجر کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا کہ کس کو ووٹ دیا جائے، کیونکہ وہ کبھی بھی اس جو اس گورنمنٹ نے ریلیف دیے ہیں انہیں وہ اس کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ عام آدمی کو جس بندے نے، میڈیا نے جو کان میں ڈال دیا وہ اکارڈنگلی اس کو پرسیو کرتا ہے. لیکن عام آدمی کے لیے بجٹ میں جو ہے وہ صرف وہی ہے کہ سیلریڈ پرسن جو کہ گورنمنٹ سرونٹس ہیں ان کے لیے جو ہے وہ 10% انکریز ہے، یہ زیادہ نہیں. بالکل نہ زیادہ ہی نہیں. اگر ہم دیکھیں کہ پچھلی بجٹ میں کچھ بھی نہیں دیا گیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ملازمین جو کہ اتھارٹیز میں کام نہیں کر رہے، اتھارٹیز میں کام کرنے سے مراد یہ کہ اگر ملازمین واسا کے نہیں ہیں، ایف ڈی اے کے نہیں ہیں، پی ایچ اے کے نہیں ہیں اور وہ یا تو حکومت پنجاب کے ڈائریکٹ ملازمین ہیں یا جس طرح ڈی سی آفس میں، اے سی آفس میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بجٹ جو ہے یہ بالکل بھی فضول بجٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف ڈی اے واسا پی ایچ اے میں کام کرنے والے ملازمین کو اسپیشل الاؤنس کے طور پر 25% اضافہ کیا گیا تھا پچھلے بجٹ کے بعد، کیونکہ وہ اتھارٹیز کے پاس استحقاق تھا کہ وہ کر سکتے تھے. اب سیکٹریٹ میں جاب کرنے والے ملازمین کو بھی جو ہے وہ 50% تک کا اسپیشل الاؤنس دیا گیا. لیکن وہ ملازمین جو کہ ہے اسی گورنمنٹ کے لیکن وہ فیصل آباد میں کام کر رہے ہیں، سیکٹریٹ میں نہیں ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اچھا مرزا صاحب، فنکاروں کو بہت اگنور کیا گیا اس بجٹ کے اندر اور اچھا خاصا رونا بھی رویا انہوں نے گزشتہ روز. آرٹس کونسل کے لیے کچھ بجٹ رینوویشن کے لیے رکھ دیا، اچھی بات ہے، اس کا ایڈیٹوریم بھی کافی حد تک تیار ہو چکا ہے. لیکن جب بات آتی ہے فنکاروں کی، یہاں پہ 150 سے زائد فنکار ایسے تھے جو 50 سال سے عمر ان کی زیادہ تھی اور آرٹسٹ سپورٹ فنڈ کے ذریعے 5000 روپیہ ماہانہ ان کو دیا جا رہا تھا. اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی بند ہونے جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آرٹسٹ سپورٹ فنڈ سے ہٹ کے بھی جو کوکولر ایکٹیویٹیز کے ذریعے جو آرٹسٹوں کو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی کے ذریعے کوئی نہ کوئی فنڈ جاتا رہتا تھا جس سے وہ اپنی میڈیسن یا گھریلو معاملات کو چلاتے تھے، وہ تمام کے تمام بند ہوتے ہوئے اب دکھائی دے رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ فنکار ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، ہمارے چہروں پہ مسکراہٹیں لاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے جس سے آپ انٹرٹین ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں لانے والا خود جب دکھی ہوتا ہے تو اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی؟ کیا کہیں گے؟ گورنمنٹ نے نہ صرف یہ شعبز کو جو ہے وہ نظر انداز کیا ہے، بہت سارے اور شعبے بھی ہیں جن میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا روزگار جو ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹیز سے منسلک ہوتا ہے. اور جتنی ایکٹیویٹیز پچھلے 1.5 سال میں متاثر ہوئی ہیں، آپ وہ تھیٹر کی بات کر لیں اور آپ اسی طرح کے وہ لوگ جو کہ مختلف سروسز دیتے ہیں اپنی شادی بیاہ کے موقع پر، آپ یہ سمجھ لیں سنگرز جو ہیں جو مقامی سنگر ہیں ان کے لیے کسی قسم کا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں وہ نظر ہی آتا تھا کہ وہ کسی بھی شعبے کو متاثر کیے بغیر دوسرے شعبوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی تھیں. لیکن یہاں پر اس بار یہ ہوا ہے کہ 16 سے 18% زائد بجٹ پیش کرنے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جس طرح آپ نے کہا کہ شوبز کو مکمل طور پر اگنور کیا ہے. اور فیصل آباد جیسی زمین جو کہ اس حوالے سے بڑی ٹیلنٹڈ ہے، بڑی زرخیز زمین ہے، جہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے محلے بھرے پڑے ہیں اس طرح کے فنکاروں سے. مرزا صاحب، اسے انڈسٹری کیوں نہیں سمجھتی انڈسٹری؟ گورنمنٹ؟ بالکل، اگر انڈیا کی بات کی جائے وہاں پہ یہ انڈسٹری کتنی فلرش کرتی ہے اور کتنے کروڑوں کا بلکہ اربوں کا بزنس جو ہے وہ جنریٹ کیا جا رہا ہے، ریونیو بھی کلیکٹ ہوتا ہے اس سے. اگر ہم فیصل آباد کے تھیٹرز کی بات کریں، ایک ہفتے کا 15,000 روپیہ ڈی سی آفس یا آرٹس کونسل جو ہے ان سے چارج کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ایکسائز کی جانچ سے جو افسران آتے ہیں
ایک ایک سیٹ پہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کا ٹیکس الگ سے وصول کرتے ہیں. اس کے باوجود ٹیکس بھی دے رہے ہیں. ان کا رونا ہی یہ تھا کہ ہر چیز ہم کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی فنکاروں کو کسی بھی قسم کی جو مدد جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے نہیں فراہم کی جا رہی. فنکاروں سے ہٹ کے فلم انڈسٹری کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ قرضے انہوں نے فنکاروں نے مانگے تھے کہ آسان شرائط پہ قرضے دیے جائیں, یا سینما مالکان اس قدر زیادہ پریشان ہے مرزا صاحب کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سینما مالکان اس وقت کہتے تھے کہ بہت سارے سینماز ایسے تھے جو کہ رینٹ کی بلڈنگز پہ تھے, کروڑوں روپے ان کا رینٹ دینے والا ہے. وہ کہہ رہے تھے گورنمنٹ ہمیں آسان قسطوں پہ جو ہے وہ قرضے فراہم کرے تاکہ ہم انڈسٹری کو دوبارہ کھڑا کر سکیں. وہ بھی بہت پریشان ہے, کچھ نہیں کیا جا رہا ہے. اس انڈسٹری کو انڈسٹری کیوں نہیں آخر سمجھا جا رہا؟ اصل میں جو ٹیکنوکریٹس ہیں یا اس کے علاوہ جو بنیادی طور پر بجٹس کو بنانے والے افراد ہوتے ہیں, ان کی بھی ایک بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ سیکٹر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جن میں فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے صوبائی وزیر ہیں, جن کی یہ ذمہ داری بھی ہے. معاملہ یہ ہے کہ ان کی جانب سے اس معاملے کو دیکھا ہی نہیں جاتا سنجیدگی کے ساتھ, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے سیکٹر جو ہیں, شعبے جو ہیں, وہ اگنور ہو کر رہ جاتے ہیں. اب ایک فیصل آباد کا آرٹسٹ ہے اور ایک لاہور کا آرٹسٹ ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے. دو بنیادی فرق یہ ہیں, ایک تو یہاں پہ ان کی زبان بولنے والا کوئی نہیں بیٹھا جو ان کے مسائل کے اوپر بات کرے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی وی لاہور میں 70s میں آ جاتا ہے, لیکن فیصل آباد کو پہلی زبان سٹی 41 نے 2016 میں دی ہے. اب یہ گیپ جو ہے یہ اتنی جلدی آسانی سے نہیں مٹے گا, اور اس میں بنیادی ذمہ داری یہاں سے فیصل آباد کے پارلیمنٹیرینز کی ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر آواز اٹھائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ اگر ان کے گروپ لیڈر نے ہاتھ اوپر کر دیا تو ہاتھ اوپر کر دینا ہے, اور اگر ان کے گروپ لیڈر نے ڈیسک بجانا شروع کر دیا ڈیسک بجا دینا ہے, اگر ان کے گروپ لیڈر نے کہا کہ واک آؤٹ تو واک آؤٹ کر جانا ہے. بالکل. یہ اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ لازمی طور پر ہم لوگ بات کریں انوائرمنٹ کے حوالے سے. جو یہ بجٹ ہے, انڈسٹری کو تو مدد کی جا رہی ہے, تاجروں کو مدد کی جا رہی ہے, اور زیادہ سے زیادہ چاہے وہ فورن کمپنیز پاکستان میں مینوفیکچرنگ کے لحاظ سے لائی جا رہی ہوں یا پھر ہماری لوکل مینوفیکچرنگ کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو, سب چیزوں پر کام کیا جا رہا ہے. اکانومی تو بہتر ہوگی, لیکن انوائرمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو کیا کچھ بہتری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایسی بھی انیشیٹو لیا جا رہا ہے کہ ہم ماحول کا بھی خیال رکھیں گے, جو کیمیکل ویسٹ ہے یا پھر پولوشن ہے اس حوالے سے بھی کچھ کیا جا رہا ہے؟ ابھی تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. گورنمنٹ نے محکمہ ماحولیات کے لیے بجٹ میں تو کچھ نہیں رکھا, لیکن ایک نوید یہ سنائی تھی کوئی 1 مہینہ پہلے کہ یہاں پر واٹر سیمپلنگ کے لیے کیمیکل دیا جائے گا. اور آپ سن کر حیران ہوں گی کہ فیصل آباد میں 320 ملین گیلن پانی یومیہ جو ہے وہ ویسٹ واٹر کے طور پر 2 دریاؤں میں پھینک دیا جاتا ہے. اور فیصل آباد میں 500 سے زائد ڈائنگ اور انڈسٹریل یونٹس ایسے ہیں جو پانی روزانہ کی بنیاد پر نہروں میں پھینک اس میں سیم نالوں میں پھینک رہے ہیں, اور ان میں سے صرف 10 یا 11 کے پاس ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے. باقی جو پانی ہے زہریلا پانی, اس کی سیمپلنگ بھی نہیں ہو رہی, اس کو چیک بھی نہیں کیا جاتا اس میں کون کون سا کیمیکل ہے اور کون کون سی انڈسٹری جو ہے وہ زیر زمین پانی کو ڈمپ کر رہی ہے, کون سی انڈسٹری جو ہے وہ کس سیور لائن میں ڈال رہی ہے پانی. اس کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ فیصل آباد محکمہ ماحولیات میں آخری بھرتی جو تھی وہ 2011 یا 12 میں ہوئی تھی. اب کئی سال گزر گئے ہیں, 1 دہائی گزرنے والی ہے کہ یہاں پر کوئی بندہ بھرتی نہیں ہو سکا. ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے, پریشر آتے ہیں سیاسی اور دیگر پریشرز آتے ہیں, یہ فیکٹری کھول دیں وہ چلا دیں, لیکن کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. بالکل. اینڈ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن پر آج ہم بات کر سکے ہیں, روشنی ڈال سکے ہیں کہ جو بجٹ ریلیز کیا گیا ہے اس کا ایکچوئل میں آپ کی زندگی پر, ایک عام فیصل آبادی, ایک عام پاکستانی شہری پر کیا امپیکٹ ہوگا. تو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں رمضان مرزا کا, ہمیں جوائن کیا ہے سیگمنٹ میں. اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی زبردست ہو, اس کے لیے آپ کی ڈریسنگ بھی زبردست ہونی چاہیے. میری ڈریسنگ ڈین اسٹیونز بائی صاحب جس کی طرف سے اسپانسر کی گئی ہے. اگر آپ بھی بہترین سی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے سائرہ مال فرسٹ فلور پہ آپ کو ڈین اسٹیون کی شاپ پہ جانا ہوگا. اور کپڑے جو ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی کو 4 چاند لگاتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج فاطمہ بھی ڈارک بلو کلر کے اندر کرتا شرتا پہن کے اپنے جلوے اسکرین پہ دکھا رہی ہے. تو فاطمہ, آپ کی ڈریسنگ کنہوں نے اسپانسر کی؟ بالکل حنان, اینڈ آئی تھنک کپڑے بڑے ضروری ہوتے ہیں کسی کی بھی پرسنالٹی ریپرزینٹ کرنے کے لیے, اور اپنے آپ کو بھی ریپرزینٹ کرنے کے لیے کپڑے اور ڈریسنگ اور ویل ڈریسڈ ہونا بہت ضروری ہوتے ہیں. تو جو میرے آج جو کپڑے ہیں وہ خاتون جنت کی طرف سے اسپانسر کیے گئے ہیں, جو کہ گلبرگ روڈ پر موجود ہے. تو چاہے پھر وہ آپ کے سیمی فارمل ویئر ہو, کیجول ویئر ہو جو کہ آپ ڈیلی روٹین میں پہن سکتے ہیں, یا پھر فارمل ویئر ہو جو کہ آپ کسی اوکیشن پر یا ڈنرس پہ پہن سکتے ہیں, ساری
रेंज जो है मौजूद है खातून जन्नत पर, और ना सिर्फ कि कपड़े और प्रिंटवेयर अनस्टिच कलेक्शन भी है उनके, और इसके साथ साथ ज्वेलरी भी मौजूद है जो कि पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुबई से बनवाई गई है, स्पेसिफिकली ऑन ऑर्डर कस्टम मेड ज्वेलरी है जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है और कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ खातून जन्नत पर अवेलेबल है। तो लाजमी तौर पर जाएं, उनकी जो समर कलेक्शन है उसको चेकआउट करें और हमें बताएं कि आपको कैसी लगती है वो। बिल्कुल, और हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में फातिमा, और आज की सुबह की शुरुआत भी जो है वो चाय के साथ की जाएगी। जनाब आज तो मौसम भी बड़ा खूबसूरत है, फैसलाबाद के मौसम जो है वो सुहाना हो चुका है, और इस सुहाने मौसम के अंदर चाय की चुस्कियां जो है वो मौसम का मज़ा दुबाला कर देती हैं। और आज फातिमा जो है अपने हाथों से चाय जो है अब बनाना शुरू कर देंगी, और ख़ास तौर पे आज की चाय जो है उसकी खास बात यह कि डियर टी से इसे बनाया जाएगा। डियर टी बनाने वालों का ये कहना है कि दुनिया के बेस्ट बागात में से चाय की पत्तियां चूज करके लाई जाती हैं। यही वजह होती है कि अपनी ऑडियंस का, अपने जो कस्टमर्स हैं उनका ख्याल रखने के लिए इनका बेहतरीन चाय प्रोसेस करके पत्तियां आप तक पहुंचाई जाती हैं, और इसका टेस्ट हो, टेक्सचर हो, अरोमा हो, सब बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसके अंदर दो तरह की क्वालिटीज़ आती हैं। एक तो एक्सट्रीम क्वालिटी की चाय होती है, एक्सट्रीम क्वालिटी येलो पैकिंग के अंदर मौजूद होती है, जो ज़रा नॉर्मल चाय पीने की ख्वाहिशमंद होते हैं, तेज़ पत्ती वाली चाय नहीं पीते, तो उनके लिए एक्सट्रीम क्वालिटी की चाय बेहतरीन है। लेकिन डियर टी दाने वाली भी मौजूद है, ज़रा जो स्ट्रॉन्ग चाय पीने की कोशिश करते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि ज़रा काम ज़्यादा होता है इसलिए स्ट्रॉन्ग टी पी जाए, तो दाने वाली पत्ती से उसे तैयार किया जा सकता है। और आज हम भी डियर टी दाने वाली जो है वो तैयार कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि जैसे ही पत्ती फातिमा ने ऐड की, साथ में इसका अरोमा तो हमारे पूरे स्टूडियो में फैल गया, लेकिन उसके साथ ही साथ इसका टेस्ट और टेक्सचर जो है वो भी देखने में लग रहा है कि बहुत बेहतरीन होगा। और अगर बात की जाए येलो पैकिंग की, तो इसके अंदर हीरे की अंगूठी जीतने का मौका भी मौजूद है। फातिमा, अगर कोई चाहता है कि हीरे की अंगूठी वो जीते, डियर टी के जो चाय की चुस्कियां उसके मज़े के साथ साथ हीरे की अंगूठी भी जीते, तो उसे क्या करना होगा? उसको सिर्फ और सिर्फ येलो पैकेट यानी कि एक्सट्रीम क्वालिटी का जो पैकेट है डियर टी का वो खरीदना होगा, जिसके अंदर आपको एक अमेजिंग सा कूपन मिलेगा। आप उसको सेंड करेंगे और अपना नाम एक लकी ड्रॉ में शामिल कर लेंगे, और हो सकता है कि वो लकी ड्रॉ और वो लकी इंसान जो कि ये डायमंड रिंग जीतता है वो आप ही हो। तो लाजमी तौर पर जल्दी से डियर टी का जाकर एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग खरीद लें। और आपको पता है ना कि जब भी कोई काम आप दिल से करते हो, पैशन से करते हो, ना कि कमर्शियल पर्पसेस के लिए, तो वो काम हमेशा ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। और इसीलिए मेरा ख्याल है डियर टी नंबर 1 क्वालिटी की चाय है, क्योंकि वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं बल्कि अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए चाय बनाते हैं, और एक्चुअली में नंबर 1 प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहते हैं अपने सारे कस्टमर्स को। और इसी के साथ अगर बात करें तो किसी भी चाय की 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, उसकी अरोमा, उसका टेक्सचर, और उसके साथ साथ उसकी जो पत्ती होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। और डियर टी की बात करें तो इन तीनों चीज़ों में नंबर 1 है डियर टी। जितने भी इंग्रेडिएंट्स डियर टी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं वो सब नंबर 1 क्वालिटी के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ, यानी कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है डियर टी को बनाने के लिए, जिसकी वजह से चाहे वो टेक्सचर हो, चाहे वो खुशबू हो, या फिर वो पत्ती हो, वो लाजमी तौर पर, और कलर स्पेशली जो है वो नंबर 1 होता है, जैसे कि डियर टी खुद है। और नंबर 1 प्रायोरिटी डियर टी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं, इसीलिए डियर टी चाहती है कि आपकी सेहत बहुत अच्छी हो और उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उससे आपको सिर्फ मुफीद यानी कि पॉजिटिव असरात ही मिले। और यही वजह है कि आप जब भी चाय पीते हैं तो खाना खाया हो तो डाइजेशन में आपको हेल्प करती है। टेस्ट जो है वो एक ऐसी चीज होती है जो कि आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है, और मूड स्विंग्स के लिए बेहतरीन चाय अगर आपको मिल जाती है तो मूड खराब भी हो तो मूड बेहतर हो जाता है। और जहां तक बात रही एतमाद की, तो कोई भी ब्रांड है उसकी पॉपुलैरिटी के पीछे अवाम का हाथ होता है। अवाम अगर उस पर एतमाद करती है, उसे खरीदती है, एतमाद का इजहार करती है, तभी वो लोगों के अंदर दिन ब दिन मजीद पॉपुलर होता जाता है। तो डियर टी वालों ने सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी जो है वो मेंटेन रखी और क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। यही वजह थी कि हमारी फैसलाबाद की आवाम हो या पाकिस्तान की हो, तो उनकी कोशिश होती है कि जब भी घरों के अंदर चाय की टेबल को सजाया जाए तो डियर टी से ही सजाया जाए। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, तो चाय भी तैयार हो चुकी है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक सिटी एट 10 में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। अब हमें
ہمارے ایک اور بہت ہی خاص مہمان جوائن کر رہے ہیں جن کے ساتھ ہم بات کریں گے آف کورس بہت ساری چیزوں کے حوالے سے، لیکن اسپیسیفکلی فیصل آباد کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے، جو ایس ایم ای سیکٹر ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹریل سیکٹر ہے ایکسپورٹس کے حوالے سے بھی، کہ کیا حالات ہیں، کیا چیزیں ہیں جو بہتر ہونی چاہیے. بجٹ کے حوالے سے بھی آف کورس بات کریں گے، کیونکہ آج ایک چیز جو ہر کسی کے دماغ پر چاہیے ہوئی ہے، ہر پاکستانی کے دماغ پر چاہیے ہوئی ہے، وہ ہے بجٹ. تو ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا اثرات ہوں گے ایس ایم ای سیکٹر کے اوپر، بزنس کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا، اسپیشلی فیصل آباد کے جو تاجر ہیں ان پر کیا امپیکٹ ہوگا. تو چلتے ہیں ہمارے جو خاص مہمان ہیں ان کی طرف. راؤ سکندر اعظم ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سابق صدر ہیں ایف سی سی آئی کے. اینڈ آف کورس آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، ہماری آڈینس کے لیے ٹائم نکالا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ تو آپ کا اور سٹی 41 کا جنہوں نے آج پھر بات کرنے کا موقع دیا. اور بجٹ کے حوالے سے جس طرح آپ نے بات کی ہے اور کویشچن کیا ہے، دیکھیں بجٹ دیکھنے میں کوئی اور چیز ہے اور ایکچوئل جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے. سیدھی سی بات ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ نہیں ہے کہ تاجر جو ہے یا ٹریڈر ہے وہ کوئی گورنمنٹ کے خلاف ہوتا ہے. ہم نے تو ایکچوئل اس کا جو تجزیہ کرنا ہے، انالیسس کرنا ہے، وہ اس بات کا ہے کہ پچھلے سال بجٹ کا جو ٹیکس کلیکشن تھی اس کا ٹارگٹ تھا تقریباً 3,700 ارب روپیہ انہوں نے رکھا ہوا. وہ کلیکٹ ہوا ہے 18% انکریزمنٹ کے ساتھ تقریباً 4,300 ارب روپے. ایک چیز یہ آپ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد اس سال جو ٹارگٹ رکھا ہے کلیکشن کا وہ ہے 5,960 ارب روپے. اب 1,560 ارب روپے کہاں سے جنریٹ ہونے ہیں؟ یہ تو ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے نا کہ 1,500 ارب روپیہ آپ نے انہانس کر دیا ہے کہ جی یہ ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے لاسٹ ایئر سے، تو لا محالہ آپ ٹیکسیشن کریں گے، آپ ٹیکس ہی لگائیں گے. اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا کہ کس کس سیکٹر میں آپ ٹیکس جو ہے امبوز کر رہے ہیں اور وہاں سے آپ نے کلیکشن کرنی ہے. یہ ہے ایک پوائنٹ کہ 1,560 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگیں گے. اب ایک چیز یہ ہو گئی. دوسرا، اس بجٹ میں جو تاجروں کے حوالے سے میں چونکہ نظریں بند کرنے والا بندہ نہیں ہوں، اور میں ایک چیز اب انٹیمیشن دے رہا ہوں کہ بجٹ میں جو انہوں نے ایک نیا ایف بی آر کے حوالے سے کر رہے ہیں وہ قانون سازی، تو اس میں انہوں نے رکھا ہے کہ کسی کو بھی کہیں سے بھی کسی وقت بھی اٹھا سکتے ہیں وداؤٹ کسی نوٹس کے. یہ بڑی ایک خطرناک کلاز ہے جس کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ کل بھی شو کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس پہ تاجر خاموش نہیں بیٹھیں گے. ایک چیز جو ہے کہ میں اور ہمارے جو تاجر ہیں، خاص کر کے چیمبر سے ریلیٹڈ 7,000 لوگ، وہ سارے ٹیکس جو ہے کہ دینے والے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک ترقی نہیں کرے گا تب تک جب تک لوگ ٹیکس ادا نہیں کریں گے. بالکل. اب جب یہ ہراسمنٹ آپ پھیلائیں گے اور اس طرح کی چیزیں کریں گے تو مجھے بتائیں کہ کون بندہ نیا جو ہے وہ ٹیکس میں آئے گا. اچھا، انہوں نے نام رکھا ہوا ہے ٹیکس نیٹ. ٹیکس نیٹ نہیں ہے، نیٹ ہے جال، کسی کو پھنسانا. اور پاکستان میں ریئل بالکل جال میں پھنس جاتا ہے بندہ اور پھر وہ نکلتا نہیں ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ ٹیکس سسٹم بناؤ، لوگوں کے لیے فیسیلیٹیشن آپ دیں. ایک تو نمبر 1 آسان کریں. ایک اسے پتا ہو کہ میں نے ٹیکس کیوں دینا ہے، اس کو بھی تو کچھ ایڈوانٹیج ملنے چاہیے، اس کو کہیں نہ کہیں تو انسینٹو ملنے چاہیے نا. مثلا ایک بندہ ٹیکس والا ہے، اس کو بھی وہی رسپیکٹ ہے اور نان ٹیکس والے کو بلکہ زیادہ رسپیکٹ ہے. اچھا، انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے سیل ٹیکس کا، میں آپ کو بتاتا ہوں. اور ٹیکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آج بجٹ کا ہی ہم اسے ہی موضوع رکھتے ہیں. تو اس میں سیل ٹیکس ہے، اس میں انہوں نے 2 طریقے رکھے ہیں. اس میں 17% سیل ٹیکس ہے جو رجسٹرڈ ہوگا. ایک ہے مینوفیکچرنگ ٹیکس. اچھا، مینوفیکچرنگ کے اوپر انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ یہ کنزیومر ٹیکس ہے. ایک بڑی بات سمجھنے والی ہے کہ جو 17% سیل ٹیکس ہے وہ مینوفیکچرر جو ہے وہ اپنے پلے سے پے نہیں کرتا. مثلا ایک موبائل یہ بنا ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ 10,000 کا موبائل ہے. اس کے اوپر جو 1,700 روپیہ سیل ٹیکس ہے وہ
پے کرنا ہے اینڈ کنزیومر نے, جس نے یہ اینڈ سے خریدنا ہے اس نے پے کرنا ہے, یہ نہ میرا ہے نہ مینوفیکچرر کا ہے. اب یہاں پہ بددھیانتی ہوتی ہے, یہ اس پہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ جب یہ ٹیکس اینڈ کنزیومر نے پے کرنا ہے تو یہاں چوری کرنے والے کے لیے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے سزائے موت ہونی چاہیے. جو اتنا بڑا چور ہو کہ وہ کلیکٹ کر لے, لے لے اور اس کے بعد وہ پاس آن نہ کرے گورنمنٹ کو. ایک تو یہ. دوسرا, گورنمنٹ کے آفیشلز نے, گورنمنٹ نے خود ایک دروازہ کھولا ہے چور بازاری کا کہ جی میں رجسٹرڈ ہوں, میں 17% پے کروں گا, اور جو رجسٹرڈ نہیں ہے وہ 3% فردر ٹیکس دے کے وہ 20% دے گا, اور اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ رجسٹرڈ کیوں نہیں ہوئے. یہ وہ ونڈو ہے, یہ وہ دروازہ ہے جو لیکج ہے یہاں پہ, جہاں پہ بددھیانتی ہوتی ہے کہ یہ 1000 کسی نے پروڈکٹ تیار کی اور 200 پروڈکٹ کا اس نے اپنا سیل ٹیکس پے کر دیا, 800 آئٹم وداؤٹ سیل ٹیکس گورنمنٹ کو پے کیے اس نے بیچ دیا اور وہاں سے اس نے کلیکشن کر لی. یہ وہ بددھیانتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے گھیرا تنگ کرنا چاہیے, ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے. آسان اور میں بتاتا ہوں, آپ کسی ہوٹل پہ چلے جائیں, وہاں پہ آپ نے کھانا کھایا 4000 کا, آپ سے اس نے 17.5% کے حساب سے 700 روپیہ ٹیکس لے لیا. ہاں جی بالکل. اچھا, وہ اس نے آپ سے لے لیا, لیکن کوئی اس کا میکینزم نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کے پاس گیا ہے کہ نہیں گیا. ہونا کیا چاہیے کہ جو بندے نے پے کیا اس کا آئی ڈی کارڈ یا اس کا موبائل نمبر ڈالو, فوری طور پہ اس کا سسٹم بناؤ. یہ سسٹم تو گورنمنٹ نے بنانا ہے, یہ تو میں نے نہیں بنانا. لیکن ریسٹورنٹ مالکان یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو سافٹ ویئر جس سے بلنگ ہوتی ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتا ہے گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ, اور جیسے ہی بل کٹتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹیکس اتنے بل کے پیچھے آ چکا ہے. یہ حنان آپ ایک بات ذہن میں رکھیں, یہ میرا خیال آٹے میں نمک کے برابر ہے جن کے پاس یہ مشینیں لگی ہوئی ہیں, اور وہ بھی 2 طرح کے بل بناتے ہیں. دیکھیں ایکچوئل ہے کیا, میں سارا زور دوں گا کہ وہ ٹیکس جو مینوفیکچرر نے نہیں دینا, جو ہوٹل والے نے اپنے پلے سے نہیں دینا, یار وہ تو پاس آن ہونا چاہیے نا, وہ تو ملنا چاہیے, اور گورنمنٹ کو پاس آن نہیں کر رہا. ان لوگوں کے خلاف گھیرا تنگ ہونا چاہیے, ایک چیز. دوسرا, جو لگژری آئٹمز ہیں, مثلا کار آپ لگا لیں متوسط طبقے کی یا چھوٹی 850-1000 cc تک کر لیں, اس کے بعد ہر وہ بندہ جس کے پاس گاڑی ہے اگر وہ اینٹی این نہیں ہے تو گورنمنٹ کو پابندی لگانی چاہیے کہ ہم نے گاڑی نہیں. کیوں انہوں نے رکھا ہے؟ ایک بار انہوں نے بجٹ میں یہ کیا کہ جو اینٹی این ہوگا, اینٹی این ہولڈر ہوگا, صرف وہی گاڑی لے سکے گا. اس کے بعد پھر انہوں نے بیک آؤٹ کیوں کیا؟ یار یہ دیکھیں, یہ وہ لوگ ہیں جو 4-4 ایکڑ کے گھروں میں رہتے ہیں, یہ کروڑوں کا بزنس, اربوں کا بزنس کرتے ہیں, اور اس کے بعد گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دیتے. آپ اس شہر کی بات کریں, اس شہر کے باہر نکلیں, بڑے بڑے جو ایریاز میں یہ نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہیں, جائیں نا وہاں دیکھیں 7-8 کروڑ روپے سے 10 کروڑ سے کم گھر نہیں ہیں, بلکہ 30-30 کروڑ کے بھی گھر ہیں, جہاں پہ لوگوں نے یہ جو آپ کے دروازے ہیں ان کے ہینڈل جو ہیں وہ سونے کے لگے ہوئے ہیں. میں گیا ہوں کئی گھروں میں, تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو نچوڑ گئے ہیں. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. 98% طبقہ آپ کا غریب, اور یقین مانیں کہ یہ سچ ہے بہت بڑا کہ یہ مہنگائی ایک امیر آدمی کے لیے تو کچھ نہیں ہے, ایک انڈسٹری والے کے لیے تو کچھ نہیں ہے, وہ تو پاس آن کر دیتا آگے. یار اس کا سوچو, جو مزدور ہے, ڈیلی ویجز ہے, ایگریکلچر جو ورکر ہے, 7-8 ہزار روپے مہینے سے زیادہ اس کی تنخواہ نہیں ہے. صاحب اگر بات کریں ٹیکس نیٹ کی, اسپیشلی میرا خیال ہے کہ جو بڑھانا چاہیے, جس کو زیادہ کرنا چاہیے, جتنے زیادہ لوگ ٹیکس کی طرف آئیں گے اتنا ہی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اسپیشلی وہ لوگ جن کی آپ بات کر رہے ہیں, بہت سا ایسا طبقہ ہے جو ٹیکس نہیں پے کر رہے, ایون دو پیسے ہوتے ہوئے, انڈسٹری میں ان کا پارٹ ہوتے ہوئے, بزنس کمیونٹی کا حصہ ہوتے ہوئے وہ لوگ ٹیکس نہیں پے کریں. گورنمنٹ کی طرف سے کس طرح کے انیشیٹوز لیے جا سکتے ہیں, کس طرح کے انسینٹیوز دینے چاہیے ان لوگوں کو کہ یہ لوگ بھی, ایک تو آپ نے بات کی کہ گاڑی نہ خرید سکیں, اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیزیں جن سے ان کو بینیفٹ ہو, جن سے ان کو فائدہ ہو. ایون تو گورنمنٹ کی طرف سے میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے انسینٹیوز آلریڈی لیے گئے ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے, اسپیشلی جہاں پر ان کو ریلیف پرووائڈ کیا جا رہا ہے اگر وہ ٹیکس پے کرتے ہیں. لیکن
اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جتنے زیادہ لوگ ٹیکس کی طرف آئیں گے اتنی چیزیں اور حالات بہتر ہوتے ہیں. جتنی فلاحی ریاستیں ہیں نا جی، آپ ان کو ایگزامن کریں، اور جس طرح پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ ہونا کیا چاہیے. مثلا اگر میں ٹیکس پے کرتا ہوں، میرے لیے انسینٹو یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں بیمار ہوں تو میرا علاج تو پھر فری ہونا چاہیے نا کوئی سرکاری ہاسپٹل میں. مجھے انسینٹو تو یہ ملنا ہے. کون سے انسینٹو ہیں؟ اچھا، میرے لیے ہونا چاہیے کہ یہ جو پبلک سکولز ہیں گورنمنٹ کے، وہاں پہ میرے بچوں کو پرائرٹی بیس پہ اپنا ایڈمیشن ملنا چاہیے. اسی طرح کے بہت سارے ایسے ٹولز ہیں جو آپ اختیار کر سکتے ہیں. مثلا ایئرپورٹ پہ جاؤں، وہاں پہ ایک لائن ہونی چاہیے جو پرائرٹی لائن ہے کہ یہ ٹیکس پیئر ہے. وہ دوسرے جو کھڑے ہیں انہیں شرم آئے کہ یہ اس لیے ان کو پرائرٹی ملی ہے کہ یہ اس ملک کے صحیح کماؤ پوت ہے، اور یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے یہ چلتا ہے، اور وہ فخر سے جائیں اور وہاں سے جا کے اور لوگ بنیں گے. پھر ٹیکس بھی زیادہ دیں گے. کہ اس کی لمیٹیشن رکھیں کہ جی جو 2 لاکھ ٹیکس دے گا اس کو یہ پرائرٹی ملے گی، یہ انسینٹو ملیں گے. آپ انسینٹو دو اس کو ہیلتھ میں، آپ انسینٹو دو اس کو اگر مثلا کوئی رجسٹری برانچ میں جا رہا ہے اپنی رجسٹری کروانے کے لیے، وہاں پہ ایک ٹیکس لائن الگ سے ہونی چاہیے. تو جب آپ اس طرح کے آپ ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے یہ انسینٹو دیں. تحفظات تو بہت بجٹ پہ ظاہر کیے جاتے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جہاں پہ تحفظات آپ ظاہر کر رہے ہیں وہاں پہ چینجنگز کیا کیا ہونی چاہیے تھی جس سے اس بجٹ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ٹریڈرز کے لیے اس بجٹ میں کیا رکھا گیا ہے. یہ لاک ڈاؤن کے دوران حنان آپ سے میں ایک گزارش کرتا ہوں، اور یہ بالکل میرے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کر لے، آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری 24 آور 7 ڈیز چلی ہے، آپ کی لوکل انڈسٹری چلی ہے، اس کو کسی نے نہیں روکا، نہیں روکنا چاہیے. یہ بھی میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل اچھا فیصلہ تھا کہ آپ کی انڈسٹری چلتی رہی، آپ کے ایکسپورٹ آرڈرز آپ کو ملے، آپ کے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے، اور آپ کی اس وجہ سے آپ کی ان امپلائمنٹ بھی نہ ہو سکی. لیکن یار سارے لاک ڈاؤن صرف تاجروں پہ ہے، شٹر والے دکانداروں پہ ہے. اور اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو چھوٹا دکاندار ہوتا ہے سیم لائک ڈیلی ویجز، بھئی ڈیلی پہ اس کی سیل ہوگی، اسی میں سے وہ انکم جنریٹ کرے گا. اچھا، پھر وہ اکیلا نہیں ہے، اس کی دکان اگر 10-12 سائز کیا، اس پہ بھی 10 ملازم اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. 10 ملازموں کا مطلب ہے کہ 10 خاندان اس کے ساتھ چل رہے ہیں. شام کو جو حصہ بنتا ہے اس میں سے وہ اپنے ملازموں کو پے کرتا ہے، خود کو کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کی لوکل انڈسٹری بھی چلتی ہے. لوکل انڈسٹری کی یہ 24 کروڑ لوگوں کو یہ جو تمام چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں، جو بنتی ہیں یہاں پہ، یہ مقامی انڈسٹری ایس ایم ای سیکٹر جو بناتا ہے، یہ کہاں پہ جاتا ہے؟ یہ اس کو بیچنے والے کون ہیں؟ اس کو بیچنے والا ٹریڈرز، اس کو بیچنے والا دکاندار، وہی سیل آؤٹ کرتا ہے، اور وہی سب سے زیادہ پستا ہے. دکانیں بند ہوئی. اچھا، ایک پھر حسن سلوک ہے. ایک آپ کا جو سسٹم ہے نا جی، وہ اتنا خراب ہو چکا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کسی گورنمنٹ کا ہو یا کسی ایک آفیسر کی بات ہے. ان کے ساتھ جو حد تک امیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ آپ نے بڑا ہائی لائٹ کیا، کان پکڑوا دیے، کھڑا کر دیا، ڈنڈوں سے پیٹ رہے ہیں، اور وہ چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی جس میں گالی گلوچ بھی کی جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ ایکویلٹی بیس پہ لوگوں کے ساتھ رکھیں، اپنا ان کے ساتھ جس طرح کوئی سلوک کرنا ہے لیکن ایکول ہونا چاہیے. ایک بڑا آدمی ہے، اس کو ہر جگہ پریویلیج ملتی ہے، لیکن ایک جیسے ہی اب ایک انڈسٹری والا اور ایک تاجر، اس میں یہ جب ڈفرنس نظر آتا ہے اس کے ساتھ سلوک کا، آپ اس کو ویلکم کرتے ہو اپنے آفس میں بھی، ہر جگہ پہ. تو یہ لائنوں میں یہ لوگ لگتے ہیں جو آپ کی بیک بون ہے، جو آپ کا اصل میں چھوٹا تاجر جو ہے اس کو بالکل. اور جب تک رسپیکٹ انیکوالٹی بہت جگہوں پر ایگزسٹ کرتی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت ساری جگہوں پہ جو بڑے تاجر ہیں، جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، فیصل آباد کی اگر بات کریں، ان کو کہیں پہ روک ٹوک نہیں ہوتی، ان کو پرائیورٹی دی جاتی ہے چیزوں میں. جبکہ ہمارا جو چھوٹا تاجر ہے، ایک دکاندار ہے، جو ایک عام انسان ہے، اس کو جو کہ صحیح میں ہماری اکانومی میں
उतना ही हिस्सा अदा कर रहा है जितना कि एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहा है, उसको उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उतनी इज्जत नहीं दी जाती। अगर हम बात करें इंडस्ट्री सेक्टर के हवाले से, तो आपको पता है कि फैसलाबाद का स्पेशली जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, जब लॉकडाउन हुआ था मार्च 2020 से लेकर अब तक, स्पेशली जब पाकिस्तान में पहला लॉकडाउन इनिशिएट किया गया था पिछले साल मार्च में, उसके बाद से पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स थे वो बढ़े और हमें बहुत सारी जगहों पे चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आई। लेकिन जहां पर अब दुनिया वापस ओपन अप होना शुरू हो गया और ममालिक जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया ओपन अप होना शुरू हो गया, क्या पाकिस्तान अपनी जो लीड है, ऑलरेडी हम देख रहे हैं बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट्स में आगे जाना शुरू हो गया, तो क्या पाकिस्तान, हमारी जो एक एज हमें मिली इस वक्त में जहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, क्या हम उसको रख पाएंगे या हम वापस उसी पॉइंट पे चले जाएंगे जो कि हम लॉकडाउन से पहले थे? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जो आपके, मैं समझता हूँ कि अभी जो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स हैं उसमें गवर्नमेंट ने बहुत इंसेंटिव दिया है इंडस्ट्री को, 6 रुपये यूनिट भी है, और मेरे हिसाब से पाकिस्तान के अवाम का पेट काट के इन लोगों को दिया जा रहा है कि आप काम करो, इस मुल्क के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाओ और ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं बढ़ने चाहिए। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई नो डाउट। और लास्ट ईयर जब मैं प्रेसिडेंट था तो बड़ी इसके लिए हमने एक तवील जो जंग है वो लड़ी है और उसमें बड़ा काम किया है कि इंडस्ट्री को चलाने के लिए। तब चूँकि लॉकडाउन पहली बार हुआ था और इंडस्ट्री भी बंद कर रहे थे, इंडस्ट्री के लिए पूरी फाइट की और फाइट करके पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स ने मिल के, प्राइम मिनिस्टर से मिल के, रज़ाक दाऊद साहब से मिल के, इन सारे लोगों को इंडस्ट्री चली और काम हुआ। अब बात यह है कि देखें, एक चीज़ और है इसमें कि हमने सिर्फ इन्हसार कर लिया है कि हमने टेक्सटाइल चलानी है। अब टेक्सटाइल आप देखें कि वो तमाम मुल्क, चाइना टेक्सटाइल बेस्ड था, वो चला गया अपना आईटी पे चला गया, और सारी आप देख लें कि एक मोबाइल वो बनाते हैं, ये हम बाहर से खरीदते हैं 2 लाख रुपए का, 10,000 का, 20,000 का। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मेरा 2 लाख का नहीं है, तो मैं एक 10-20 हज़ार का होगा। तो ये अब वो इतनी, आप कितना एक कंटेनर भरते हो तो वो आपका बनता है $50,000 का, तो वो आपको उसके बदले में एक डब्बा कार्टन देते हैं जिसमें 50 ये मोबाइल होते हैं, ये भाई ले जाओ। हमने जब तक शिफ्ट नहीं होना, अपने आप को अपने अंदर तब्दीली नहीं लेके ऑनलाइन चीजों, इसी तरह जिस तरह हमको हम कहते हैं जी मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैनचेस्टर ऑफ इंग्लैंड के साथ हमारा क्या था जॉइंट, जड़वा शहर क्यों कहते हैं, मैनचेस्टर उनका टेक्सटाइल सिटी था, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो भी जहाज़ बनाते हैं, टैंक बनाते हैं, दूसरी चीज़ें बनाते हैं। हमने अपने इंपोर्ट बिल को जब तक कम नहीं करना, उस वक्त तक हमारी तरक्की नहीं हो सकती। बिल्कुल, इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राव सिकंदर हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। राव साहब, क्या कहेंगे, गवर्नमेंट का हमेशा से कोशिश रही है कि टैक्स नेट के अंदर लाया जाए, तो मैं तो इसे टैक्स नेट तो नहीं कहूँगा, ज़्यादातर लोगों को टैक्स के सिस्टम में लाना अगर कहा जाए तो बेहतर लफ्ज़ होगा। नेट तो वैसे ही ट्रैप समझा जाता है ना, फंसाने की कोशिश, तो ये तो मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए काम है। तो आप क्या समझते हैं, लोग अभी भी डरते हैं, उनका कहना है कि एक बार इस नेट में आ गए तो फिर उनको ज़्यादा जिच और तंग किया जाता है, जो कि उसमें ऑलरेडी फंसे होते हैं। जब टैक्स के हदफ पूरे नहीं होते फिर ऑटोमेटिकली उनसे निकलवाने की कोशिश की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस नेट के अंदर या इस सिस्टम के अंदर लाने के लिए गवर्नमेंट को क्या फैसिलिटेट करना चाहिए, किस तरह से यकीन दहानी अवाम को करवानी चाहिए, ताकि वो खुद आके कहें भाई हम अपने मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहते हैं, जो पोर्शन हमारे टैक्स का बनता है वो हम गवर्नमेंट को देंगे। एक तो देखें, इसका सादा सा आसान तरीका है कि सेल्फ असेसमेंट जो स्कीम है उसको गवर्नमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हर बंदा खुद जो अपनी असेसमेंट करना चाहता है वो करके एक बार तो आए ना सिस्टम में, उसके बाद उसको हर साल 10% 20% उसने इंक्रीज़ करनी है अपनी आमदन में और वो करके दे। एक चीज़ के आना चाहिए। दूसरा है, गवर्नमेंट के पास बड़ा अच्छा टूल है कि आपसे किसी ने बिजली के लिए अप्लाई किया है कि जी मुझे मीटर लगा दें इलेक्ट्रिसिटी का कमर्शियल बेस पे, जब तक उसके पास एनटीएन ना हो और वो रिटर्न फाइल करने वाला ना हो, कम से कम रिटर्न तो फाइल करेगा बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, लेकिन कम से कम वो एनटीएन होल्डर ज़रूर हो, वो मेंशन करे कि ये मेरा एनटीएन है, यहाँ मैं काम शुरू करना चाहता हूँ, और अगले साल वो रिटर्न फाइल करेगा।
گیس کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے اس کو ہونا چاہیے. اسی طرح بڑی گاڑیاں ہیں, بڑے بڑے یار 50 ہزار 1.5 لاکھ پر منتھ فی بچہ فیسیں پے کرتے ہیں. ان لوگوں کو کر دیں کمپلسری کہ ہر صورت وہ بندہ NTN ہولڈر ہوگا اور وہ فائل کرے گا کہ کہاں سے یہ خرچے میٹ کر رہا ہے. دوسرا, حج اور عمرے کے علاوہ یا وہ لوگ جو اپنے مزدوری کرنے کے لیے باہر کے ملک جاتے ہیں ان کے علاوہ جو بندہ ٹور پہ جائے گا باہر, مثلا اپنی پوری فیملی لے کے یورپ ٹرپ پہ جاتا ہے تو اس سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ تو کہاں سے پیسے لایا اور یہ سارے یہاں سے ڈالر اکٹھے کر کے باہر تو سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہے. ان لوگوں کو ٹیکس سسٹم میں لانا بہت ضروری ہے اور کوئی بندہ فلائی نہیں کرے گا. ٹیکس سسٹم میں ڈالیں کہ یہ بندہ, اچھا میچ کریں پھر کہ یہ بندہ ٹیکس تو دے رہا ہے 25,000 کا, تو یہ 10 بچوں کو لے کے جا رہا ہے جی فیملی پوری کو امریکہ, تو یہ تقریباً 2 کروڑ روپیہ اس نے 2 مہینے خرچ کرانا ہے. اور بھائی 2 مہینے تو صرف 2 کروڑ خرچ کر رہا ہے, کہاں سے لے کے آیا تو پیسے. دوسری چیزیں, اگر آپ نے اپنی انڈسٹری کو, اب ایک چیز اور ہے, آپ کی مارکیٹس بھری پڑی ہیں آپ کے امپورٹ کے مال سے, گھروں پہ یہ ساری چیزیں. اب ہم نے پاکستانی ہونے کا کوئی نہ کوئی تو یار ثبوت دینا ہے کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے. ہم ہر وہ چیز جو ہماری امپورٹڈ ہے ہم وہ خریدتے ہیں, وہ بھلے ٹوتھ پیسٹ ہی ہو, کوئی چیز نہیں ہم بنا رہے. اچھا, اس میں سمجھتا ہوں کہ بنانے والے کا بھی قصور ہے کہ جو یہاں پہ لوکل اگر کوئی چیز تیار کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ میں نے اس میں سے کمائی کس طرح کرنی ہے. اس کی کوالٹی پہ وہ کوئی نہیں کرتا. R&D کسی کی نہیں ہے, کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا شعبہ ہی نہیں ہے کسی کے پاس کہ ہم نے اس میں بہتری کس طرح کے لے کے آنی ہے. کوالٹی کوئی نہیں ہے. دنیا کی سب سے میرا خیال بددیانت قوم میں بھی ہمارا سب سے فرسٹ نمبر ہے, اور باقی چیزوں میں ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ چیزیں ہیں. دیکھیں گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ کے آفیشلز, اصل میں یہ نیکسس ہے حنان. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنا آپ تاجر کو کہہ دو جی تاجر چور ہے, بھئی چوری اس نے کیا کیا, گورنمنٹ کو چیز کو لے گیا. اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ٹیکس سسٹم میں نہیں آنا, آپ نے بچنا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ یہ گورنمنٹ کے آفیشلز کہتے ہیں کہ آپ نے 10,000 ٹیکس دینا, آپ 5 مجھے دو, آپ چھوڑو, آپ نے ریٹرن نہیں فائل کرنی. آج تک میرا چیلنج ہے کتنے FBR کے لوگوں کو سزا ہوئی ہے جنہوں نے لوگوں کو تنگ کیا. صاحب میں اسی ٹاپک کو ٹچ کرنا چاہ رہی تھی اور آپ خود ہی اس طرف آ گئے. کرپشن ایک بہت بڑی وجہ ہے لوگوں کا ٹیکس نہ پے کرنے کی اور ٹیکس کے حوالے سے دور رہنے کی. اس میں کیا کیا جا سکتا ہے اداروں کی طرف سے؟ کس طرح کی چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے؟ اور اگر کوئی کرپشن کرتے ہوئے پکڑا جائے تو میرے خیال سے سب سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ کسی ایسی طرح کی پینلٹی ان پہ امپوز کی جائے جس کے بعد دوسرے اس کو ایز این ایگزامپل دیکھیں, ڈرے وہ کرپشن کرنے سے. کیونکہ ابھی جو حالات ہیں کرپشن کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ جو شاید ٹیکس پے کرتے وہ ٹیکس پے نہیں کر رہے, اور عام پاکستانی کی زندگی جو ہے ٹیکس پے ہونے سے آسان ہوگی. ہمارے پر ہی وہ پیسہ لگایا جائے گا, لیکن کرپشن جب تک ختم نہیں ہوتی یہ ممکن نہیں. بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ایک بندے نے بزنس پوائنٹ بنایا, وہ بھلے انڈسٹری ہو یا بھلے اپنا دکان ہو, اس کا تو سمجھ آتی ہے جی یہ اس نے کاروبار کیا, یہاں سے اس کی انکم جنریٹ ہوئی. اب یہ الگ ہے کہ اس نے اس انکم کے مطابق ٹیکس دیا یا نہیں دیا, یہ ایک اور کویسچن ہے. لیکن یہ جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں, یہ جو سرکار کے بندے ہیں, یہ کسی نے ان کا ایسٹ جو ہے اسسمنٹ ہوئی ہے کہ جس دن یہ اس میں بھرتی ہوا ہے اس دن AC صاحب کے پاس کتنی, میں ویسے مثال دے رہا ہوں کہ یا جو جونیئر کلرک ہے یا کوئی بھی ہے سو اینڈ سو, کہ اس کے پاس یہ پراپرٹی تھی, اس کے والدین کی یہ پراپرٹی تھی, اب یہ کہاں سے لے کے آیا. ان کی سیلریز کسی کی بھی 1.5-2 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی بڑے سے بڑے افسر کی, یا کروڑوں کی جائیدادیں ان کے پاس ہیں, ان کے ڈوئل نیشنلٹیاں ان کے پاس ہیں. کس کو سزا ہوئی ہے؟ یہ وہ اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو ٹیکس اویژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ لوگوں کو بڑے بڑے نوٹسز بھیجتے ہیں اور نجائز بھیجتے ہیں, اس کے بعد اس کے ساتھ مکمکا کرتے ہیں. مکمکا کرنے کے بعد ان کا لیوش, ان کی زندگی دیکھیں. وہ لوگ 20 نہیں, ہزاروں مثالیں ہیں, سب لوگوں کی مثالیں ہیں سب کے سامنے کہ 20 سال پہلے بندہ کہاں تھا, اور اس کے بعد اگر اس نے کوئی بزنس کیا ہے تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک کلرک بادشاہ کی زندگی جو ہے
وہ اگر یکسر بدل جائے, اس کے بعد 2D گاڑی ہو, اس کے بعد اس کا گھر جو کنال میں چلا جائے, تو اس سے کسی نے کبھی پوچھا ہے؟ کوئی عام کلرک بھی ہوگا جو ٹیکسیشن آفس کا, اس کا میرے خیال ہے ایک کسی بھی اور شعبے میں کام کرنے والے ورکر سے زیادہ پراپرٹی ہو گئی یا جو بھی اس کے ایسٹس ہیں وہ زیادہ ہوں گے, تو اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہونی چاہیے. یہی وجہ سامنے ہے, وہ کرپٹ ہے, کرپشن کرتا ہے, اور کہاں سے آتا ہے؟ اس کو اوپر سے من سلوا تو اترتا نہیں ہے کہ جی اللہ تعالیٰ اس کو اوپر سے بھیج رہا ہے کہ یہ بھائی اس کے گھر میں بارش کر دو. یہی وہ چیزیں ہیں. جب تک ہم نے دیکھو کرپشن کو ایک اس طرح کی گالی نہیں بنانا. اب تو کرپشن لوگ آفس میں دھڑلے سے پیسے لیتے ہیں اور اوپر سے دیکھیں نا اتراتے پھرتے ہیں, بڑے گھر میں رہتے ہیں, بڑی گاڑی میں پھرتے ہیں, اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ یار میرا تو سب کو پتہ ہے کہ میں 6 گریڈ کا ہوں, 8 گریڈ کا ہوں, 16 گریڈ کا ہوں, میری تنخواہ کتنی ہے سب لوگوں کو پتہ ہے کہ 70 گریڈ کی کیا پے ملتی ہے, 8ویں گریڈ کو کیا ملتی ہے. 8ویں گریڈ کا بندہ جو ہے جب وہ گاڑی میں پھرتا ہے, گھومتا ہے, اور اس کے بچے جو ہیں وہ بیکن ہاؤس میں پڑھتے ہیں, تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں. نہ اسے شرم آتی ہے نہ دینے والے کو آتی ہے. یہ سارا اسی طرح سسٹم چل رہا ہے. ملک کیوں غریب ہے؟ ملک اس لیے غریب ہے کہ آپ قرضوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہو اور لوگ امیر ہیں. پاکستان کے لوگوں کی عمارت 2% لوگوں کی, پھر میں کہوں گا 98% طبقہ آپ کا غربت کی چکی میں ہے. اور لاسٹ منتھ آپ یہ فگر جو میں کوٹ کر رہا ہوں, 30,000 بجلی کے میٹر فیصل آباد فیسکو میں 30,000 بجلی کے میٹر اترے ہیں لوگوں کے نان پیمنٹ کی وجہ سے. وہ کون لوگ تھے؟ وہ بڑے لوگ تھے, وہ سرمایہ دار تھے, وہ غریب آدمی تھے جو بل نہیں پے کر سکے. اسی طرح روز آپ چیک کریں, یہ جو آپ کے سوئی گیس کے میٹر اترتے ہیں ان میں سے 100% تعداد جو ہے وہ غریب لوگوں کی ہوتی ہے. غریب کی زندگی جی رہے نا, غریب کی کوئی بات ہی نہیں کرتا, غریب کے لیے کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. اور جو کمائی کرنے والے ہیں وہ اپنا اگر حصہ پے کر دیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جہاں پہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے نا, بس کمائی کو کمائی سمجھا جاتا ہے, وہاں پہ یہ معاملات جو ہے وہ بہت زیادہ ہوں گے. اور کرپشن بھی تب ہی ختم ہوگی جب وہ تمام افسران, پولیٹیشینز یا کسی بھی لیول پہ کرپشن ہو رہی ہے, وہ شخص یہ سمجھے کہ بطور انسانیت اس کی کیا ذمہ داری ہے, کیا جو پیسے وہ کما رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. تو جب یہ چیز سمجھ آ جائے گی, اپنے آپ سے ہم جو شروعات کریں گے اچھائی کی, تو میرا خیال ہے ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا. ونس اگین بہت شکریہ آپ کا آج کے شو میں آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری اور فاطمہ ناصر کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. ہم ملیں گے آپ سے اگلی دفعہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.